मेरे 10th आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं। इस वीडियो के अहम पॉइंट नोट कीजिएगा, वो मैं आपको MCQs के तौर पर आपसे टेस्ट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 आज हम पढ़ेंगे 1973 के आइन की अहम दफ़ात। 1973 के आइन की अहम दफ़ात जमा है दफ़ा की। दफ़ा का मतलब होता है कानून या दस्तूर वगैरह की शिक या नंबर। मसलन पुलिस का कहते हैं हमने कि उसने मुजरिम को दफ़ा 120 के तहत गिरफ़्तार कर लिया। ये कानून की शिक नंबर होती है। जैसे हम लोग 1 2 3 पॉइंट्स कहते हैं, उसी तरह ये दफ़ा है। अब यहाँ 1973 के आइन की अहम दफ़ात क्या हैं उन देखते हैं। नंबर 1, वफाकी आइन 1973 1973 का आइन वफाकी है, जिसकी रूह से मुल्क 4 सूबों पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी जो दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो कबायली इलाका जात हैं, हम जिनको कबायली इलाका जात कहते हैं, फाटा और शुमाली इलाकों पर मुश्तमिल है। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि तहरीरी आइन 1973 का आइन तहरीरी शक्ल में मौजूद है, लिखी हुई शक्ल में मौजूद है। बाज़ ममालिक के जो आइन है वो तहरीरी सूरत में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो आइन है वो तहरीर करदा है, लिखा हुआ है। नंबर 3 पॉइंट हम देखते हैं पार्लिमानी 1973 का आइन पार्लिमानी है। वज़ीर आज़म और इसकी काबीना के अरकान पार्लियामेंट से लिए जाते हैं। 2 ऐवानी मुकन्नना, फोर्थ पॉइंट है हमारा 2 ऐवानी मुकन्नना। मुकन्नना मुल्क का कानून साज इदारा या असम्बली, जहाँ पे मुख्तलिफ़ कवानीन बनाए जाते हैं या पास किए जाते हैं। मरकज़ी मुकन्नना 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। कितने ऐवानों पर? 2 ऐवानों पर। ऐवान ज़ेरी को कौमी असम्बली। कौमी असम्बली आप ये कह सकते हैं कि मुल्क की मजलिस शूरा होती है। मजलिस शूरा आपको याद होगा कि वो मजलिस जिससे मशवरा किया जाए, और ऐवान बाला को सेनेट कहा जाता है। कौमी असम्बली में सूबों को आबादी के तनासब से हिसाब से नुमाइंदगी दी गई है। नुमाइंदगी में उनकी उतनी जितनी ज़्यादा आबादी है जिस सूबे की, उसकी वहाँ पे सीटें भी ज़्यादा, वहाँ नुमाइंदे भी वहाँ उसके ज़्यादा होंगे। अब 5th पॉइंट पे हम आ जाते हैं बुनियादी हकूक़। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बुनियादी हकूक़ क्या हैं। जीने का हक़, खाने का हक़, पीने का हक़, कमाने का हक़, अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल करने का हक़, आज़ादी तहरीर व तकरीर, बाकी भी जितने भी हमारे बुनियादी जो हकूक़ हैं वो बुनियादी हकूक़ कहलाते हैं। से वो हकूक़ जिसकी वजह से हमारी रियासत को नुकसान ना पहुँचे और किसी भी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुँचे, वो हमारे बुनियादी हकूक़ में आता है। तो यहाँ देखते हैं 1973 के आइन में आवाम को बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं। बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, मेन उन्हें ज़िंदगी गुजारने का हक़, जीने का हक़, हर किस्म के हकूक़ हासिल हैं, सवाए इसके कि उनकी किसी भी अमल या फ़ेल से, किसी काम से मुल्क या किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचे या हदूद से तजावुज़ कर जाए, तो तब हुकूमत या गवर्नमेंट जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है। इसके अलावा नहीं। मुकन्नना को ऐसी कानून साजी का इख्तियार हासिल नहीं, मुकन्नना कानून बनाने वाला इदारा इख्तियार हासिल नहीं, जो आइन में दिए गए किसके अवाम के लिए जो बुनियादी हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ से, बुनियादी जो हम लोगों के बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो, मीन उनका टकराव हो। हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं किसी भी इंसान के, चाहे वो इनफरादी तौर पे हैं, चाहे वो इज्तिमाही तौर पे हैं, कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि बुनियादी हकूक़ से जो हमें दिए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से भी, वही जो है रियासत भी हमें देती है, कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि हमारे बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो, उसका टकराव हो। पॉइंट 6 है तरमीम का तरीक़ाकार। तरमीम कोई तब्दीली करना। अब देखते हैं कि आइन के मुताबिक तरमीम का मुसवदा होता है तहरीरी शक्ल में। अगर कोई भी चेंजिंग लानी है तो वो तहरीरी शक्ल में जो है वो ऐवान के सामने पेश किया जाएगा। किसी भी ऐवान में पेश किया जा सकता है। दोनों ऐवानों कौमी असम्बली
اور سینٹ ایوان بالا اور ایوان زیری میں اس مسودے کے لیے کل ارکان جمع ہے رکن کی، جو نمائندے وہاں موجود ہیں، عوامی نمائندے 2/3 اکثریت سے، جب تک وہ منظور نہیں کریں گے 2/3 اکثریت سے، تب تک کوئی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ آئین نہ تو زیادہ استوار ہے، پختہ ہے، نہ ٹوٹنے والا جس میں چینجنگ نہ کی جا سکے، اسے استوار کہتے ہیں، اور نہ لچکدار کا مطلب ہے کہ جیسے چاہے موڑ لیں۔ وہ آئین تو نہ ہوا نا کہ اپنی مرضی سے جو آئے اور چینجنگ کرتا جائے، بلکہ درمیانہ راستہ یہاں پہ اختیار کیا گیا۔ اگر اس آئین میں کسی بھی شق کو چینج کیا جائے گا تو ایوان زیری یا ایوان بالا کے 2/3 لوگ جب تک اس کے لیے تبدیلی کے لیے، اس کی چینجنگ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے یا منظوری نہیں کریں گے، تب تک اسے آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں آزاد عدلیہ یعنی کہ عدالت کی آزادی۔ 1973 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ عدالتیں آزاد ہوں گی، کسی کی زیر اثر صدر، وزیر اعظم یا کسی بھی شخصیت کے زیر اثر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ آزادی سے حق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس میں اعلیٰ عدالتوں میں جج صاحبان کی تقرری اور برطرفی کے لیے طریقہ کار موجود ہے۔ اب 8 پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں بلا واسطہ انتخاب۔ بلا واسطہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر سفارش کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ اس آئین میں 1973 کے آئین کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ہر 5 سال بعد انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں۔ بچے ابھی جو انتخابات ہوئے تھے اور عمران خان جو ہے سلیکٹ کیے گئے ہیں، یہ 5 سال بعد انتخابات منعقد کیے گئے تھے۔ یہ انتخابات بلا واسطہ ہوتے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے۔ عوام اپنی مرضی سے اپنے نمائندے چنتی ہے، نہ کہ کسی کی بھی دباؤ میں آ کر۔ اردو زبان۔ اب 9 پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اردو زبان۔ اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضمانت دی گئی۔ کیا ضمانت دی گئی؟ کہ علاقائی زبانوں کی ترویج کا مطلب ہوتا ہے اشاعت کرنا، چھاپنا اور ترقی کے لیے بھی کام کیا جائے گا۔ 10th آج ہم نے پڑھی 1973 کے آئین کی اہم دفعات: وفاقی آئین، تحریری آئین، پارلیمانی آئین، 2 ایوانی مقننہ، بنیادی حقوق، ترمیم کا طریقہ کار، آزاد عدلیہ، بلا واسطہ انتخابات اور قومی زبان۔ بچوں، آپ نے یہ لکھنا بھی ہے ہوم ورک کے طور پہ اور مجھے یاد بھی کر کے سنانا ہے۔ آپ کا کام انشاءاللہ چیک کیا جائے گا اور سننے کے بعد رسپانس بھی دیا جائے گا۔ ہم بات کریں گے پاکستان کے جوڈیشری سسٹم یعنی عدالتی نظام کے بارے میں۔ ویورز، کسی بھی حکومت کے 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں، ایک لیجسلیچر، دوسرا ایڈمنسٹریٹو اور تیسرا جوڈیشری۔ ہم بات کریں گے جوڈیشری کے بارے میں، پاکستان کے جوڈیشری سسٹم کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ تمام عدالتوں کے فیصلوں پر اپیل کی سماعت اس عدالت میں ہوتی ہے، یعنی جو پاکستان کی دوسری عدالتیں ہیں، جو زیریں عدالتیں ہیں، وہ کی فیصلہ کرتے ہیں، ان کے خلاف اگر اپیل کرنی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک چیف جسٹس ہوتا ہے، جسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دیگر جج صاحبان شامل ہیں، جن کی تعداد کا تعین پارلیمنٹ کے قانون کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو چیف جسٹس کے علاوہ باقی ججز ہیں، ان کی تعداد 15 ہے۔ اگر بات کی جائے ججوں کی تقرری کی یعنی اپوائنٹمنٹ کی، تو چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر صدر پاکستان کرتا ہے، اور باقی ججوں کا تقرر صدر ہی کرتا ہے، لیکن چیف جسٹس کے مشورے سے، اور صدر اس بات کا پابند ہے کہ وہ چیف جسٹس کا مشورہ لے اور اس کے مطابق دوسرے ججز کو اپوائنٹ کرے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی اہلیت کی بات کی جائے تو ان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہوں، وہ 5 سال تک کسی بھی ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہوں، اور کم از کم 15 سال تک ہائی کورٹ میں
وکالت کر چکے ہوں۔ یہ ان کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر ریٹائرمنٹ ایج کی بات کی جائے تو ان کی ریٹائرمنٹ ایج ہے 65 سال یعنی 65۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے سر عبدالرشید، اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل یعنی قائد اعظم محمد علی جناح سے جنہوں نے حلف لیا تھا وہ سر عبدالرشید تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان صدر پاکستان سے عہدے کا حلف لے گا، جبکہ دوسرے جج صاحبان چیف جسٹس سے اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ یعنی جو چیف جسٹس ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو بھی پاکستان کا صدر منتخب ہوتا ہے اس سے جو حلف لیا جاتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لیتا ہے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی عارف علوی جو ہے پاکستان کے صدر منتخب ہوئے ہیں اور ان سے حلف لیا ہے میاں ثاقب نثار نے، جو اس وقت کی چیف جسٹس ہیں۔ اور جب چیف جسٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ان سے حلف کون لیتا ہے، چیف جسٹس سے حلف کون لیتا ہے؟ جو سپریم کورٹ کے دوسرے ججز ہیں وہ چیف جسٹس سے حلف لیتے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان کا جوڈیشری سسٹم ہے، جو عدالتی نظام ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے نیچے ہے فیڈرل شریعت کورٹ، اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد دیکھ لیں ہائی کورٹس۔ ہائی کورٹس ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیچے آتی ہیں۔ ہر صوبے میں ایک ایک ہائی کورٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو کیپٹل سٹی ہے اس میں بھی ایک ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ کے نیچے آ جاتا ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشنز جج۔ ہر ایک ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو باقی ٹاؤن اور سٹیز ہیں ان میں مجسٹریٹ اور سینئر سول جج بیٹھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ہائی کورٹ کی۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ تمام صوبوں میں اور کیپٹل سٹی میں ایک ایک ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ میں ایک چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان ہوں گے جن کی تعداد کا تعین قانون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے ججوں کی تقرری کی تو جو صدر پاکستان ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے مشورے سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کرتا ہے، جبکہ جو ہائی کورٹ کے دوسرے ججز ہیں ان کے انتخاب کے لیے جو صدر پاکستان ہے وہ چیف جسٹس کا مشورہ لے گا، جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس سے مشورہ لے گا، اور جو متعلقہ صوبہ ہے اس کے گورنر سے مشورہ لے گا۔ یعنی 3 بندوں سے مشورہ لے گا، ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے، دوسرا جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس سے، اور تیسرا متعلقہ صوبے کے گورنر سے مشورہ لے گا۔ تو پھر جو باقی ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہیں اپوائنٹ کرے گا۔ اہلیت کی بات کی جائے تو ہائی کورٹ کے جج کے لیے پاکستان کا شہری ہونا، عمر کم از کم 40 سال ہونا، اور 10 سال تک کسی بھی ہائی کورٹ میں وکالت کا تجربہ ہونا۔ اور چوتھے نمبر پہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 10 سال تک کسی عدالتی عہدے پر فائز رہا ہو۔ تو ایسا جو بندہ ہے وہ ہائی کورٹ کا جج منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جان لیں کہ ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ ایج 62 ایئرس ہے، یعنی 62 سال۔ ویورز، چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے فیڈرل شریعت کورٹ کی۔ فیڈرل شریعت کورٹ کو 1980 میں صدر پاکستان کے حکم پر قائم کیا گیا۔ اس کے ججز کی تعداد 8 ہے، جن میں 3 کا عالم دین ہونا لازمی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص جو ہائی کورٹ کا جج منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو اسے بھی فیڈرل شریعت کورٹ کا جج منتخب کیا جا سکتا ہے، اور اسے منتخب کرتا ہے صدر پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کے مشورے سے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج کی میعاد 3 سال ہے، اور اگر صدر پاکستان چاہے تو اس میعاد کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے پہلے چیف جسٹس تھے آغا رفیق احمد، اور موجودہ چیف جسٹس ہیں نجم الحسن۔ ویورز، لاسٹ پہ ہم بات کریں گے وفاقی محتسب کی۔ 1983 میں وفاقی لیول پر ایک وفاقی محتسب کو اپوائنٹ کیا گیا۔ وفاقی محتسب کو امبرڈزمین بھی کہتے ہیں۔ امبرڈزمین کا مطلب ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسا اپوائنٹی
جو پرائیویٹ پرسنز کی کمپلینٹس ریسیو کرتا ہے، اور وہ کمپلینٹس کس کے خلاف ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں گورنمنٹ آفیشلز کے خلاف یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف۔ اور امبرڈسمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو متاثرہ شخص ہیں ان کو انصاف پہنچایا جا سکے۔ تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، لیکن صرف وفاقی لیول پہ ایک امبرڈسمنٹ کو اپوائنٹ کرنا یہ ناکافی تھا، اس لیے اسے ایک ادارہ بنا دیا گیا، اور یہ ادارہ تمام صوبوں میں بھی بنا دیا گیا، اور تمام صوبوں میں امبرڈسمنٹ کو اپوائنٹ کیا گیا، جو کہ لوگوں کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں گورنمنٹ آفیشلز کے خلاف اور لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں۔ اس وقت کے وفاقی محتسب ہیں سید طاہر شہباز۔